खल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, जितनी देर तक बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है अल्लाह ताला के फरिश्ते उतनी देर तक उस पे रहमतें बरसाते रहते हैं। यकीनी बात है कि जब तक दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, इस शर्फ रहेंगे, तो मुसलसल रहमत की बरखा में रहेंगे। रहमत की जो खैरात तकसीम हो रही होगी वो हमारी झोलियों में आती रहेगी। और रहमत जब नाज़िल होती है तो ज़हमत का ठिकाना और बसेरा ख़त्म हो जाता है। ज़हमत को भगाने के लिए और रहमत को पाने के लिए हमें चाहिए कि अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहा करें। अब भी हम सब मिलकर बारगाह में हदिया अस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब गिरामी क़दर, दीन इस्लाम ने ज़िंदगी के तमाम अमूर के अंदर लाहे अमल बख्शा है, तरीक़ा कार अता किया है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिस मामले के अंदर दीन इस्लाम हो। हमने तकरीबन 3 नशिस्तें इस सिलसिला इल्म अदब में मियाँ बीवी के हुकूक और शादी की रसूमात और इससे मुतअल्लिक़ा कई सारे जो मसाइल और मामलात थे वो ज़िक्र किए। अब आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हैं ये भी बड़ा लाजमी एक बाब है, एक मौजू है, वो है इद्दत। इद्दत की बुनियादी तौर पर आप कह लीजिए कि 2 किस्में हैं, एक इद्दत तलाक़ और एक इद्दत वफ़ात। तलाक़ पाने के बाद कितनी देर इद्दत औरत गुजारेगी और वफ़ात जब हो जाए उसके शौहर की तो तब वो कितने दिन इद्दत गुजारेगी, और फिर इसे इद्दत सोग कहते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इससे रिलेटेड जो मसाइल हैं, ज़रूरी बुनियादी ऐसे सवालात भी जो अमूमी तौर पर हमारे सामने आते हैं और अवामुन्नास को जिनकी जुस्तजू रहती है, इंशाअल्लाह ताला आज के सिलसिले में हम इसको बयान करेंगे। पहली चीज़ जो है इद्दत, तो इसकी मोटी सी जो तशरीह कह लीजिए या शरह कह लीजिए या तफसील कह लीजिए कि तलाक़ या शौहर की वफ़ात के बाद शरीयत की जानिब से मुकर्रर करदा एक मखसूस मुद्दत तक दूसरे निकाह से रुके रहने का नाम इद्दत है। अच्छा, अब ये जो इद्दत है इसकी भी कई अक़साम आ जाती हैं। मसलन तलाक़ की बात कर लीजिए तो वो औरत जिसको उसके शौहर ने तलाक़ दे दी तो वो कितने दिन इद्दत गुजारेगी। जब ये सवाल किया जाता है तो इस सवाल के जवाब से पहले एक सवाल बनता है कि जिसको तलाक़ दी गई है वो औरत मदखूला है कि गैर मदखूला। अब मदखूला और गैर मदखूला आसान लफ्ज़ों में आपकी खिदमत में यूँ पेश करूँगा कि वो औरत जो ब्याह कर अपने घर आ गई, शौहर के साथ उसने वक्त गुजारा, खा पहली शब गुजारी, खलवत सहीहा साबित हो गई, तो उस औरत को मदखूला कहते हैं। वो औरत के जिस तरह हमारे यहाँ निकाह हो जाता है लेकिन रुखसती नहीं होती, वो अपने ही घर में मौजूद है और इस सूरत के अंदर उसको तलाक़ दे दी जाती है, तो उसको गैर मदखूला कहते हैं। तो लिहाजा ये जो चीज़ है कि औरत को तलाक़ मिल गई तो वो कितना टाइम इद्दत का गुजारेगी, तो इसके अंदर पहला जवाब तो ये है। इसमें एक और चीज़ ऐड की जाती है और वो ये है कि जिसको तलाक़ दी गई वो हामिला है कि गैर हामिला है, यानी उम्मीद से है, उसके पेट में बच्चा बच्ची मौजूद है। तो अगर उसको तलाक़ मिली है या उसका शौहर फौत हो गया है तो ऐसी सूरत के अंदर उस औरत की जो इद्दत है वो वज़ हमल है, यानी बच्चे बच्ची की जब पैदाइश हो जाएगी
اسی وقت اس عورت کی جو عدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جس عورت کی رخصتی ہی نہیں ہوئی اس عورت کی جو عدت ہے وہ کوئی عدت نہیں ہے، ادھر طلاق پائی ہے، صبح کو عدت ملی ہے، اور چاہے اس کو صبح کو اس کو طلاق ملی ہے، تو اب اس کے ذمے میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی عدت نہیں ہے، وہ چاہے شام کو دوسری شادی کر لے۔ یہ غیر مدخولہ عورت کے بارے میں حکم ہے۔ یہ جو پہلی چیز ہے کہ عورت طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، اس کی مدت عدت وضع حمل ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ سورہ طلاق کی یہ 4 آیت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ترجمہ پیش خدمت ہے، حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جان لیں، یعنی جو عورتیں امید سے ہیں ان عورتوں کی مدت عدت اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کے اندر 4 آیہ مبارکہ کے اندر وضع حمل کو بیان کیا ہے، جب اس کے ہاں بچے بچی کی پیدائش ہو جائے۔ اچھا، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ یزید بن حبیب کو ابن شہاب نے لکھا کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے انہیں اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے عبداللہ بن ارقم کے لیے لکھا تھا کہ آپ صبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کریں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کیا فتویٰ دیا تھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں نکاح کر لوں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ حدیث پیش کیا ہے، یہ صحیح بخاری کتاب الطلاق کا ہے۔ اب اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کی وفات ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، خاوند کی وفات کے چند روز بعد، چنانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو کہ اب میں عدت میری ختم ہو گئی ہے حضور، میں نکاح دوسرا کر سکتی ہوں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ اجازت ہے، تمہیں عدت ختم ہو گئی۔ تو قرآن اور حدیث کے مطابق یہ جو حاملہ عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا اس کو طلاق مل جائے تو اس کی جو مدت عدت ہے وہ وضع حمل ہے، کہ جب اس کے ہاں بچے بچی کی پیدائش ہو جائے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑا موٹا بنیادی سوال ہے کہ اگر دوران عدت اس عورت کا حمل ساقط ہو جائے تو اب عدت کا حکم کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ بچہ تو پیدا نہیں ہوا لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہی حمل ساقط ہو گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے سوال کا جواب دیا، یہ فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد میں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا حمل 4 یا 5ویں ماہ گر گیا تھا تو فرمایا کہ سائل نے ظاہر کیا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بن گئے تھے، تو اس کے گر جانے سے عدت تمام ہو گئی، اب عدت کی حاجت نہیں۔ یاد رہے کہ ماں کے رحم میں بچے کے اعضاء یعنی اس کے ہاتھ پیر وغیرہ یہ عموماً 4تھے مہینے میں بننا شروع ہو جاتے ہیں، چنانچہ اگر حمل 4تھے مہینے میں ساقط ہوا تو عدت پوری ہو گئی، ورنہ عدت پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اسی طریقہ کے ساتھ یہ جو بات ہوئی ہے، وہ عورت جس کی رخصتی ہی نہیں ہوئی، بس نکاح ہو گیا، وہ اپنے شوہر کے پاس ہی نہیں گئی، اس کا میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے یہ جو عدت رکھی ہے، شریعت کے احکام کے اندر بڑا حسن ہے، بہت زیادہ کمال کا حسن ہے اس کے اندر، اس قدر ہر اعتبار سے، ہر جہت سے آپ دیکھیے تو انسانوں کے لیے فائدے ہی فائدے اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ عدت طلاق سے مقصود یہ ہوتا ہے، یہ جو طلاق کی عدت رکھی گئی ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، اتنی ٹائمنگ بیچ کے اندر اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر وہ طلاق کے بعد دوسری جگہ پر شادی کرنا چاہتی ہے تو اتنے ٹائم کے اندر یہ معلوم ہو جائے، واضح ہو جائے
کہ کہیں وہ امید سے تو نہیں۔ یہاں معاملہ اس ماں کے پیٹ کے اندر موجود بچے اور بچی کے مستقبل سے ہے، تاکہ اس کو ایک باپ کا نام ملے کہ وہ کس کی صلب سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت مطہرہ نے طلاق کے بعد اس چیز کو قائم کیا ہوا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر اس پر یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ تو غیر مدخولہ یعنی جس کے بھی رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کے پاس ہی نہیں ہوئی، تو اب اس کے ساتھ یہ معاملہ وابستہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس عورت کے لیے کسی قسم کی کوئی عدت ہمارے دین نے مقرر نہیں فرمائی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے غیر مدخولہ کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عدت طلاق تعارف براءت رحم کے لیے ہے، تو قبل خلوت براءت خود معلوم، پھر عدت کیوں؟ کہ یہ تو اس لیے رکھی گئی تھی کہ معلوم ہو جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں کسی کا بچہ تو نہیں ہے، یعنی پہلا شوہر جو تھا اس کا، جس نے اس کو طلاق دی ہے، تو جب یہ شوہر کے ہاں گئی ہی نہیں ہے تو پھر یہاں اس لیے ہمارے دین نے اس کے لیے کوئی عدت بھی مقرر نہیں کی۔ اب یہیں پر ایک سوال ہے کہ غیر مدخولہ عورت کو اگر طلاق مل گئی تو وہ فوراً نکاح کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل، صبح کو بھی اس کو طلاق ملی ہے تو وہ شام کو دوسری جگہ پر اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اگر وہ عورت ایام مخصوصہ کے اندر ہے تو اس عورت کے لیے قرآن پاک نے جو عدت بیان کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، یعنی کہ طلاق کے بعد وہ جو عورت ہے اس کو جو ایام مخصوصہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ 3 اس کے لیے بیان فرمائے ہیں، 3 قروء بیان فرمایا ہے کہ وہ گزر جائیں گے تو پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوران عدت اس عورت کو یہ جو ماہانہ سلسلہ ہوتا ہے ایام مخصوصہ کا یہی بند ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ جب تک یہ 3 عمل مکمل نہ ہوں گے، اس کو جو 3 ایام مخصوصہ نہ آئیں گے، اس وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی۔ ایک ایسے ہی سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ 3 حیض خواہ 2 مہینے میں ہو یا مثلا 2 برس کے اندر، جب تک اللہ نے اس کی مدت یہ بیان کی ہے، تو چاہے یہ 3 مہینے کے اندر ہو جائیں چاہے 4 ماہ کے اندر، تو اس کے لیے یہ 3 ایام مخصوصہ کی قید ہے جس عورت کو طلاق ہو گئی۔ اور اگر طلاق دینے والے نے عورت کو ایام مخصوصہ ہی میں طلاق دی، ہماری عوام کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ ایام مخصوصہ میں اگر طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی، ایسا بھی کہتے ہیں کہ اگر عورت حمل سے ہو، امید سے ہو، اس کو طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، ان دونوں صورتوں میں طلاق دینی نہیں چاہیے، البتہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد طلاق کے آسان ترین جو مسائل ہیں روزمرہ جن کا سامنا عوام کو رہتا ہے، انشاءاللہ ایک نشست میں ہم جلد ہی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ احباب گرامی قدر، اگر ایام مخصوصہ کے اندر عورت کو کسی بندے نے طلاق دی تو وہ جو دن تھے اس کے حیض کے، وہ جو دن تھے وہ عدت کی مدت میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے بعد جب اس عورت کو یہ 3 مرتبہ اس امر سے گزرنا ہوگا جو اس کو ایام مخصوصہ آتے ہیں، پھر اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اور اس کے لیے جو دلیل ہے کہ قرآن پاک نے اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں جناب کہ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرتے وقت مہر مقرر نہ کیا تھا، یعنی حق مہر، اور نہ ہی اس مرد نے اس عورت سے قرب کیا،
حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی عورت کہ جس سے مرد نے نکاح کیا لیکن حق مہر مقرر نہ کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ قرب کیا، اب وہ فوت ہو گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس عورت کو اپنے خاندان کی عورتوں کی طرح مہر مثل دینا چاہیے، یعنی اس خاندان کے اندر، اس گھرانے اور فیملی کے اندر جو دیگر عورتوں کے لیے حق مہر مقرر ہے اس مقدار میں اسے حق مہر دیا جائے، اور اس عورت کو عدت میں بیٹھنا چاہیے اور اسے مرد کے مال سے حصہ دینا چاہیے۔ حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا قضا فینا رسول اللہ فی بروء بنت واسق امرأۃ منا مثل ما قضیت، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری قوم کی ایک بروع نامی عورت جس کے والد کا نام واشق تھا کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا جیسا کہ اے عبداللہ ابن مسعود آپ نے کیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ میں نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سنایا ہے۔ یہاں ایک اور بات پہ توجہ کیجئے گا، ابھی جو ذکر ہوا کہ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کے ہاں نہیں گئی، خلوت ان کی نہیں ہوئی، اگر اس کو طلاق دے دی گئی تو اب اس کی عدت نہیں، لیکن معاملہ اب دوسرا ہے، وہ یہ کہ رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کے ہاں نہیں گئی، نکاح اس کا ہو چکا تھا، خلوت نہیں ہوئی، وہ شوہر فوت ہو گیا، تو کیا اب وہ عدت کرے گی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلی چیز ایک دو سطریں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ طلاق والی عدت میں تو یہ معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آیا یہ عورت امید سے تو نہیں، جبکہ یہاں پر جو عدت وفات میں صرف یہی مقصود نہیں بلکہ موت شوہر کا سوگ بھی، اور اس میں خلوت ہونے یا نہ ہونے کو کچھ دخل نہیں، لہٰذا جس عورت کو رخصتی وہ نہیں ہوئی، اپنے شوہر کے ہاں نہیں گئی، خلوت نہیں ہوئی، وہ فوت ہو جائے گا تو وہ عورت عدت میں بیٹھے گی۔ طلاق اس نے جیتے جی دے دی تھی تو اب اس کی عدت نہیں ہے، اس فرق کو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ غیر مدخولہ کو طلاق ہوئی تو عدت نہیں ہے، شوہر اس کا فوت ہو گیا تو اب وہ عدت کے اندر بیٹھے گی۔ اچھا جناب، اب یہاں پر یہ شوہر فوت ہو جائے، شوہر اگر کسی کا فوت ہو جائے تو یہاں پر اس کے لیے کتنے دن ہیں کہ وہ عدت کے اندر بیٹھے گی؟ اس کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو انتقال کر جائیں، فوت ہو جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ طلاق میں وہ 3 ایام مخصوصہ تھے، لیکن جس کا شوہر فوت ہو جائے تو قرآن پاک نے اس کی مدت عدت کو 4 مہینے 10 دن بیان فرمایا ہے۔ تو یہ مطلب جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ اچھا جی، اب 4 مہینے اور 10 دن یہ جو عدت بیان کی گئی ہے قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پر عمومی طور پہ چند سوالات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ وہ تاریخ کا تعین کب ہوگا؟ جس دن فوت ہوا ہے اس دن سے شروع ہوگا یا دنوں کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ شمسی اعتبار سے ہوگا یا قمری اعتبار سے ہوگا؟ مطلب جس کو ہم انگریزی مہینے کہہ دیتے جون، جولائی، اگست، ستمبر، یا وہ قمری چاند کے مہینے رمضان شریف، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، اس اعتبار سے ہوگا؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے 10 دن ہیں اس کا حساب جو ہوگا وہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہوگا، شمسی اعتبار سے نہیں ہوگا۔
اس کے لیے ایک اور بہت زیادہ ضروری چیز جو دیکھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا، جو سوال کیا جاتا ہے کہ ٹائمنگ کب سے شروع ہوگی عدت سوگ کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وفات پانے والے کی تاریخ وفات کو دیکھا جائے گا۔ اگر فوت ہونے والا مثال کے طور پر یہ آپ کہہ لیجئے کہ شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عصر کی نماز سے پہلے یکم تاریخ کو، کوئی بھی چاند کے اعتبار سے مہینہ ہو، چاند کے اعتبار سے کوئی بھی مہینہ ہو، اس کی پہلی تاریخ کو نماز عصر سے پہلے یا عصر تک اس کا انتقال ہوا تو 4 مہینے 10 دن چاند کے حساب سے دیکھیں گے، تو 4 مہینے یہ ہو جائیں گے، اور جب 5واں مہینہ چاند کے اعتبار سے شروع ہوگا تو 10 دن اس کے مزید اس میں شمار کر لیں گے، تو تب یہ عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن ہو کر پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کا انتقال پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہوا، جیسے چاند کی 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، 4 تاریخ کو، تو اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو کل 130 دن اس کو عدت کے اندر گزارنے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے ہی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ غیر حاملہ بیوہ کی عدت اگر خاوند کسی مہینے کی پہلی شب یا پہلی تاریخ میں مرا، اگرچہ عصر کے وقت، 4 مہینے 10 دن 4 حلال ہو کر، حلال سے مراد 4 چاند ہو کر 5ویں حلال یعنی 5ویں مہینے کی ابتدا پر وقت وفات شوہر کے اعتبار سے 10 دن کامل اور گزر جائیں، اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں مرا تو 130 دن کامل لیے جائیں گے۔ 130 دن اب اکاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اگر 2 3 چاند کی تاریخ کو، 5ویں 6 کو، 10 11 کو، 12 21 کو، کسی بھی چاند کی تاریخ کو، پہلی تاریخ کو فوت ہوا ہے عصر کی نماز تک، تو اب اس کے لیے وہ 4 وہ کر لیے جائیں گے چاند، اور جب 5واں چاند کا مہینہ آئے گا تو 10 دن اس کے ملا لیے جائیں گے۔ لیکن اگر پہلی تاریخ کے علاوہ یکم کے علاوہ وہ 2 کو، 3 کو، 4 کو فوت ہوا ہے تو اب اس کے لیے سیدھی سی صاحب ہے، کوئی مشکل کام نہیں، 130 دن وہ عورت جو ہے وہ عدت کے اندر گزارے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جناب، اب اس پر ہم آگے مزید کہتے ہیں کہ اس کے اندر عدت گزارنے کے اندر عورت کی عمر کا کوئی حساب کتاب یہاں پر نہیں دیکھا جاتا کہ چھوٹی عمر میں وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، یہ چھوٹی عمر کے اندر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ عدت میں نہیں بیٹھے گی، بڑی عمر میں ہے تو بیٹھے گی، وغیرہ وغیرہ۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی قسم کا ایک سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اس کے خاوند میں خلوت صحیحہ یا فاسدہ ہو چکی ہو، پھر اس کے بعد اگر طلاق دی ہو، اگرچہ اس لڑکی کی عمر 7 یا 8 سال کی ہو تو عدت واجب ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں یا شوہر کا صغیرہ یا صغیر ہونا مانع عدت موت نہیں ہے، یعنی چاہے فوت ہونے والا چھوٹی عمر کا ہو، چاہے اس کی جو عورت بیوہ ہے وہ چھوٹی عمر کی ہو، تو یہ عدت کی راہ کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور موت میں دخول یا خلوت ہونا بھی وجوب عدت کے لیے شرط نہیں، کیونکہ اس عدت کا سبب موت ہے۔ اب ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی غلطی ہے، جس غلطی کے سدھار کے لیے یا معلومات میں اضافے کے لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے دنوں کا، پنجابی میں کہتے ہیں وعدہ کاٹا کر لینا، زیادہ کر لیں، کم کر لیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں۔ یاد رکھیے کہ بلا اجازت شرعیہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مقرر کردہ چیز ہے اس میں تبدیلی کرنا، اس کو چینج کرنا، یہ کسی کو اختیار نہیں۔
لہٰذا عدت گزارنا اور مقررہ مدت تک گزارنا لازم ہے، وہ طلاق کی ہو یا وفات کی ہو۔ جو عدت اللہ رسول نے بیان کر دی ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، چاہے بڑے کہیں چاہے چھوٹے کہیں، چاہے کوئی مسئلہ آئے۔ جو بھی ان صورتوں کی خلاف ورزی کرے گا یا کروائے گا وہ اللہ رسول کے مجرم قرار پائیں گے، شریعت مطہرہ سے انحراف کرنے والے قرار پائیں گے اور سخت گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ یہ جان چکے کہ مدت عدت کتنی ہے طلاق کی اور مدخولہ اور غیر مدخولہ کی طلاق کی، اور اب اس کے بعد وفات کی، تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے شوہر کے گھر پہ عدت گزارے گی یا اپنے میکے میں اپنے ماں باپ کے ہاں گزارے گی؟ تو جواب سن لیجئے کہ عورت جو ہے وہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو وہ اپنے شوہر کے گھر پر گزارے گی۔ بلکہ اگر عورت باہر تھی، مثلا عزیزوں کے ہاں گئی تھی یا اپنے ماں باپ کے ہاں گئی تھی، اور اسی اثناء کے اندر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی یا اس کے شوہر کی وفات کی خبر اس کو مل گئی، تو فقہا لکھتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ واپس اپنے شوہر کے گھر آئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کے حوالے سے لکھا ہے، عورت جب گھر سے باہر کسی کو ملنے گئی ہو، اپنے عزیز رشتہ دار یا ماں باپ کو، اس دوران اس کو طلاق ہو جائے یا خاوند فوت ہو جائے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ ایسا کرنا اس عورت پر واجب ہے۔ تو عدت وہ اپنے شوہر کے گھر پر ہی گزارے گی۔ اب اگلے سوالات اس سے ریلیٹڈ پیدا ہو گئے۔ مثال کے طور پر عورت کے قتل ہونے کا خوف ہے یا اس کا مال چھن جانے کا اس کو خوف ہے یا کوئی اور صحیح عذر ہے، تو اس بنیاد پر وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کے اندر عدت گزار سکتی ہے یا یہ سوال ہے؟ تو اس کا جواب سنیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زوجہ پر فرض ہے، یعنی بیوی پر، کہ اپنے شوہر کی خبر مرگ یعنی اس کی وفات کی خبر سنتے ہی فوراً اس کے گھر چلی جائے اور وضع حمل تک وہیں رہے۔ یہ جو اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں یہ حاملہ عورت کے بارے میں سوال تھا، اس لیے یہاں وضع حمل کا ذکر آیا۔ اور غلط عذر درمیان میں نہ لائے، چونکہ چنانچہ مفروضے بلا وجہ کی باتیں اس کو بیچ میں مت لائے۔ ایسا خیال بہت ناقابل قبول ہے کہ قتل کر دی جائے گی، رہا مال تو اسے ساتھ نہ لے جائے، اپنے ساتھ اپنے اقارب سے کسی کو رکھے۔ یعنی پہلی چیز کہ مال چھن جانے کا خطرہ ہے، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے سپرد کر دے، اپنے عزیز رشتہ داروں پہ جس پر اس کو اعتماد ہو وہ رقم مال اور سونا چاندی ان کے حوالے کر دے، اگر اس کو اس گھر میں عدت گزارتے وقت اس مال کے لٹ جانے کا خدشہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو وہاں ڈر وغیرہ لگتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کسی با اعتماد اپنے اقارب میں سے، رشتہ دار میں سے کسی عورت وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھ لے جس سے اس کی حفاظت متوقع ہو، یا اس کا محرم جیسے اس کا بھائی ہے یا اس کا والد ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، تو وہ اس کے ساتھ رہے، اس کی حفاظت جو اس کی حفاظت کر سکیں۔ ہاں اگر کوئی صورت ممکن نہ ہو اور واقعی سچا اندیشہ جان کا ہے جس کا تدارک، جس سے بچنا اس کے قابو میں نہیں، اس کے بس میں نہیں ہے، کہ اس کے لیے صحیح عذر ہے۔ دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عدت والی عورت جب کسی ایسے مکان میں ہو کہ وہاں اس کے ساتھ کوئی نہ رہتا ہو، اکیلی ہے، چوروں یا خائف نہ، لیکن وہ عورت رات کو ڈرتی ہے، اگر یہ ڈر شدید نہ ہو تو عورت کو وہاں سے منتقل ہونا جائز نہیں، اور اگر یہ ڈر شدید ہو تو پھر منتقل ہونا جائز ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ
در مختار کے حوالے سے فتاوی امجدیہ میں آپ کا یہ فتویٰ لکھتے ہیں کہ عورت کو زمانہ عدت میں یعنی عدت کے دوران گھر سے نکلنا حرام ہے۔ ہاں اگر عدت موت کی ہو اور اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، بغیر گھر سے نکلے کام نہ چلے گا یا نقصان پہنچے گا، تو اس ضرورت سے ان کاموں کے لیے وہ جا سکتی ہے، البتہ رات اسی گھر میں گزارے اور بغیر ضرورت شرعیہ عورت کا دوران عدت گھر سے نکلنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اور صدر الشریعہ نے جو لکھا، میں اس کا آسان لفظوں میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں جان کا خطرہ ہو، مال کا اندیشہ ہو، تو اس کا حل ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ایسی صورت بھی کوئی نہیں بنتی، اس کے بس سے باہر ہے، قابو سے باہر ہے، اختیار سے باہر ہے، اور یہ ساری باتیں مفروضوں پر مبنی نہیں ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یعنی ڈرامہ نہیں بنایا گیا، کہانی نہیں گھڑی گئی کہ بس مولوی صاحب سے جی مسئلہ پوچھ لیں اور موج کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو شدید اس حاجت کے اندر، اس کو عذر صحیح کہا جاتا ہے، اس حالت میں وہ دوسری جگہ پر منتقل ہو سکتی ہے، اور احوال اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کتنا درست ہے اور حقیقت حال اس بیان کے مطابق ہے جو سوال پوچھنے والے کر رہے ہیں، یا اس کے برعکس ہے۔ اس سے وہ بندہ واقف ہوتا ہے اور مالک ہر کام کو جانتا ہے کہ بندے کے قول میں کیا ہے اور فعل میں کیا ہے، اس تضاد کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کا کوئی بھی جب آپ کسی سے سوال کریں گے تو وہ تو حکم شرعی بیان کرے گا، اور اس میں سوال کے اندر کتنے جھوٹ کو پیوند کاری کی گئی ہے یہ بیان کرنے والے سے مخفی نہیں ہوا کرتی۔ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے وہ عدت کہاں پہ گزارے گی؟ تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، شوہر پہ لازم ہے ہونے تک اپنے ہی مکان میں اسے یعنی جس عورت کو طلاق دی ہے جگہ دے اور باوجہ زوال نکاح اس سے پردہ کرے۔ یعنی جس عورت کو طلاق دے دی گئی وہ بھی مدت عدت جو ہے، ٹائمنگ جو عدت کی ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر پہ گزارے گی، البتہ اب یہ دونوں آپس میں اجنبی ہیں، اب وہ عورت اس سے پردہ بھی کرے گی اس عدت کے دوران۔ طلاق یافتہ عورت، اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر شوہر کے مکان میں عدت کرے تو اس کا خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ کیا شوہر کے ذمے ہوگا یا اس عورت کے ذمے ہوگا؟ تو یاد رہے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد کے اندر لکھا، طلاق کی عدت والی نفقہ اور رہائش کی مستحق ہے، یعنی کھانا پینا جو ہے وہ، اور جو اقامت ہے، رہائش جو ہے اس کی مستحق ہے، خواہ وہ طلاق رجعی ہو یا بائنہ ہو یا 3 طلاقوں والی ہو۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ طلاق کی عدت کے دوران اتنے عرصے کا قیام اور کھانے پینے کا جو خرچ ہے وہ شوہر کے ذمے ہے، وہ اس کی مستحق ہے، لہٰذا شوہر اس کو وہ خرچ ادا کرے گا اور اس کو سکونت جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر عورت ہی اس کو شوہر ہی اس کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتا تو اب وہ مجبور ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے ہی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، دونوں عورتیں یعنی طلاق والی اور جس کا شوہر فوت ہو گیا وہ اس گھر میں عدت گزاریں جن میں عدت واجب ہوئی، یعنی شوہر کے گھر کے اندر، وہ اس گھر سے منتقل نہ ہوں، ہاں جب کہ ان کو زبردستی نکالا جائے۔ امام ابن عابدین شامی نے لکھا ہے کہ زبردستی نکالنے سے مراد یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرائے کے مکان میں تھے، اب وہ بیچاری کرایہ نہیں دے سکتی تو مالک مکان نے اس کو نکال دیا، یا وہ شوہر کے گھر پر طلاق کی عدت گزار رہی تھی، شوہر نے اس کو ظلماً نکال دیا۔ تو اگر ان کو ظلماً نکال دیا جائے گا تو موت کی عدت والی کو اگر مجبوراً نکلنا تو قریب ترین گھر میں منتقل ہو جائے، اور طلاق کی عدت والی خاوند جس گھر میں چاہے وہاں منتقل ہو جائے۔ تو یہ اس کو اس صورت کے اندر اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ احباب گرامی قدر، اسے ہم آگے بڑھتے
ابھی تک جو ہم نے مسائل بیان کیے ہیں، طلاق والی ہو یا جس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ اپنے گھر میں عدت گزارے گی۔ نمبر 1، طلاق والی عدت کے دوران اس کے کھانے، اس سے آگے بڑھیے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ جو ہمیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آفات و بلیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اور کبھی معاذ اللہ تعالیٰ یہ عذاب کی صورت بھی بن جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ دیکھیں کل سورج کو گرہن، تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، سورہ طلاق اسی سے شروع ہوتی ہے، اے غیب کی خبریں دینے والے، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ رب العزت سے ڈرو۔ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ کوئی صریح بے حیائی کی بات لائیں۔ کون سے معمولات ہیں، کون سے کام ہیں کہ جس کے سبب وہ عورت جو ہے وہ گھر سے نکل سکتی ہے؟ چند روایات سماعت کر لیجئے۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے دوران عدت عورت کا باہر نکلنے کو برا کہا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ سیدتنا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ان كانت فی مکان وحش فخیف علی، کہ حضرت فاطمہ بنت قیس جس مکان میں رہتی تھیں وہ اس مکان میں خوف کھاتی تھیں، اس لیے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو سرکار علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ اچھا، وہ بذات خود بیان کرتی ہیں سیدتنا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ یہاں پر آپ سامعین حضرات غور کر لیں کہ یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ ولیہ صالحہ کاملہ سیدۃ النساء العالمین بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارکہ وسلمہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسی نام کی یہ صحابیہ پاک ہیں جو کہ فاطمہ بنت قیس ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کوئی چور وغیرہ میرے پاس نہ آ جائے، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، تا ختم عدت عورت پر اسی مکان میں رہنا واجب ہے، ہاں جس کے پاس کھانے پہننے کو نہیں اور اسے ان چیزوں کی تحصیل یعنی حاصل کرنے میں باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ بغیر اس کے خورد و نوش کا سامان گھر بیٹھے نہیں کر سکتی، تو صبح و شام باہر نکلے اور رات اسی مکان میں بسر کرے، دوسرے مکان میں چلے جانا ہرگز جائز نہیں۔ یا یہ مکان اس کا نہ تھا، مالک مکان نے جبراً نکال دیا، یا کرایہ پر رہتی تھی، اب کرایہ دینے کی طاقت نہیں۔ اب آپ عذر سنتے جائیں، کرائے پر رہتی تھی اور اب کرایہ ادا کرنے کی طاقت نہیں، یا مکان گر پڑا ہے، یا وہ مکان جس میں عدت گزار رہی ہے گرنے کو ہے، یا اور کسی طرح اپنی جان یا مال کا اندیشہ ہے، غرض اسی طرح کی ضرورتیں ہوں تو وہاں سے نکل کر جو مکان اس مکان سے قریب تر ہو اس میں چلی جائے، ورنہ ہرگز نہیں۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سائل کے بیان سے معلوم ہوا کہ یہ عدت موت کی ہے، پس اگر عورت کے پاس اتنا مال ہے کہ 4 ماہ 10 دن گھر بیٹھ کر کھائے، جب تو اسے نکلنا بالکل جائز نہیں، ورنہ جتنے دنوں کھانے کا سامان اپنے پاس رکھتی ہے اتنے دنوں اسے گھر بیٹھ کر کھانا لازم، اور جب ختم ہو جائے تو نکلنا جائز، رات اپنے گھر پر ہی گزارے۔ اب ان چیزوں سے کتنی باتیں معلوم ہو گئیں کہ کن صورتوں کے اندر عدت کے دوران عورت جو ہے وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔
گھر کی ضروری چیز ہے اشیاء خورد و نوش کی، کوئی لانے والا نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی فرد ہے۔ اچھا، گھر میں فرد نہ ہونے سے مراد ہے سرے سے کوئی نہ ہو، آنڈی گوانڈی بھی اس معاملے کے اندر معاون نہ ہو، تو وہ اپنی چیز لانے کے لیے خود با پردہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ مالک مکان نے نکال دیا یا اب کرایہ دینے کی سکت نہیں ہے تو وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عورت کو جو جس مکان میں رہ رہی ہے وہ اتنا خستہ حال ہے کہ اب گر چکا ہے یا خطرہ ہے کہ آج چھت گر جائے گی، آثار یہ بتا رہے ہیں، تو تب اس کو دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت ہے، یا اس کو اپنی جان یا مال کا اندیشہ ہے اور صحیح ہے تو اس صورت کے اندر وہ دوسری جگہ پر منتقل ہو سکتی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمت لکھتے ہیں، عدت موت کا نفقہ کسی پر نہیں ہوتا۔ شوہر تو فوت ہو گیا، اسی کے ذمہ تھا کہ نان نفقہ فراہم کرے، خود اپنے پاس سے وہ عورت کھائے گی، پاس نہ ہو تو دن کو محنت مزدوری کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن وہیں گزارنا فرض ہے۔ اللہ عز و جل کے ادائے فرض میں ہیلے نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ مفسد اور مصلح کو جانتا ہے۔ اسے آگے بڑھیے۔ اب ایک یہ سوال ہے کہ اس عورت کی گواہی کی ضرورت ہے کورٹ کچہری کے اندر، یا ایسا ہوتا ہے جس طرح ہمارے دور میں چلتا ہے کہ جناب چالیہ بھی اوکھے سوکھے لوگ گزارتے ہیں اور مال کا بٹوارہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کا سایہ ہوتا ہے، گھر بڑا گلشن گلشن سا محسوس ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا سایہ اٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے سے لوگ گھر کے افراد تیر اور تلواریں بالکل تیز کر کے بیٹھے تھے کہ جب وقت آئے گا تو پھر اس وقت ہم حملہ آور ہو جائیں گے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، اور پھر جناب نوبتیں جو ہیں وہ مقدمات تک چلی جاتی ہیں اور معاملات کورٹ کچہری کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا، تو سوال کیا تھا وہ اعلیٰ حضرت کے جواب میں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ سائل نے ظاہر کیا ہے کہ عورت مسکینہ ہے، 5 روپے کی ایک معاش کہ اس کے شوہر نے اسے لکھ دی، صرف وہی پاس رکھتی ہے، اور اہلکار کچہری کو کمیشن دے کر بلانے کی استطاعت اصلاً نہیں، اور اگر نہ جائے تو وہ جائیداد اس کے نام نہ ہوگی۔ کس کے نام؟ وہ جو عورت بیوہ ہو چکی ہے، اور وہ جگہ جہاں جانا چاہتی ہے اس کے مکان عدت سے 6 میل دور ہے، صرف دن ہی دن میں جانا اور مکان میں آپ واپس آنا ہو جائے گا، رات یہیں اپنے اس گھر میں بسر رہے گی۔ اگر بات یوں ہی ہے تو صورت مذکورہ میں اسے جانا اور دن کے دن واپس آ کر رات مکان عدت ہی میں بسر کرنے کی اجازت ہے۔ اگلا سوال، کیا دوائی لینے کے لیے وہ عورت جا سکتی ہے جو عدت سوگ کے اندر ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب کے اندر فرماتے ہیں کہ نبض بضرورت دکھا سکتی ہے، جس کو ہم چیک اپ کہتے ہیں، اور دوسری جگہ اس طور پہ جا سکتی ہے کہ رات کا اکثر حصہ شوہر ہی کے مکان میں گزارے، اور اگر اسی مکان میں ممکن ہو تو یہ بھی حرام ہے، یعنی وہ چیک کرنے والا جو ڈاکٹر ہے اگر گھر پہ آسانی سے وہ دستیاب ہو سکتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر پر ہی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے، مثال کے طور پہ اب کوئی خدا نہ خاصہ سیریس مرض ہے اور کسی بڑے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہے، تو آج کل ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ اس طرح تو ڈاکٹروں کی گھر کے اندر آمد بہت مشکل ہے، ان کو تو اپنے کلینک سے فرصت نہیں ہے اور مریضوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، تو اب لامحالہ اس مرض سے نجات کے لیے چیک اپ کے لیے اسے جانا پڑے گا، تو اسے جانے کی اس صورت میں چیک اپ کے لیے اجازت ہے اس مرض کی حالت کے اندر۔ اب اگلی بات کہ کوئی عزیز ہے جناب فون آ گیا کہ جن نے ملنا ہے آ کے مل لو، آخری سامت ہے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ اس پہ فرض واجب نہیں ہے، اس لیے اس کام کے لیے وہ عورت اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی۔ چاچا تایا ماما پھوپھا، چاچے تائے کا کوئی بچہ بچی، کوئی عزیز رشتہ دار، آنڈی گوانڈی دور دراز کہیں کا کوئی فوت ہو گیا، تو اس کے لیے اس پر تعزیت فرض نہیں ہے کہ تعزیت نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی، لہٰذا اس کام کے لیے بھی وہ عدت کے دوران اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی۔ وہ دل کرتا ہے جی شوہر کی قبر پہ جانا ہے، با پردہ جانا ہے، تو یہ بھی گھر سے نکلنا ہے، اس کی قبر پہ جانا ہے، اس کے لیے فرض نہیں، گھر میں اس کے لیے فاتحہ پڑھے، اس کام کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔
اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کی اجازت تو نہیں تھی، اور اگر عورت چلی گئی تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ یقیناً گناہ گار ہوگی، اور جن صورتوں پر شریعت نے اجازت دی تھی ان صورتوں میں نکلی ہے تو اب وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ کیا وہ عورت عدت کے دوران ان کاموں کے لیے جو بھی بیان ہوئے، کسی کی تیمارداری، کسی کی تعزیت یا شوہر کی قبر پر دوران عدت وہ چلی گئی، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عدت پہ کوئی حرف تو نہیں آیا، عدت تو خراب نہیں ہو گئی، اس عمل کی وجہ سے وہ گناہ گار ہے، لیکن عدت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، عدت اسی روٹین پر جاری رہے گی۔ اچھا، عوامی سطح پر لوگ بیٹھے بٹھائے بہت کچھ بنا لیتے ہیں، ان میں سے یہ بھی کئی لوگ بنا لیتے ہیں جی ادھر کو کفارہ ہوتا ہے، جو عورت نکل آئے بغیر ضرورت کے تو اس کا کفارہ، تو یاد رہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اللہ کے حضور وہ توبہ کرے، کیونکہ اللہ نے گھروں میں رہنے کا حکم دیا تھا، سرکار علیہ السلام نے اسی بات کا حکم دیا تھا، اور یہ خلاف ورزی کر کے نکل گئی، تو توبہ اس کے لیے ضروری ہے، اور سچے دل سے وہ توبہ کرے۔ اب ایک بہت ہی ضروری بات ہے، اور اس کا تو اتنے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ تقریباً جس گھر میں جنازہ اٹھتا ہے اس گھر کے اندر اس کے بعد ایسے سوالات جنم لیتے ہیں۔ عورت عدت کے اندر ہے، ہمارے ہاں جس طرح معتکفین کے لیے تھا کہ معتکف چہرے کو ڈھانپ کر رہے، کسی سے بول نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک ایسا ہی تصور بیوہ عورت کے لیے ہوتا ہے کہ وہ عدت سوگ میں ہو تو جیسے اس کے لیے لازم قرار ہے کہ وہ پردہ کرے۔ دیکھیں، پردے کا تعلق عدت سوگ سے نہیں ہے، عورت پردہ کرے گی، یہ حکم اس کی ساری زندگی کے لیے ہے، یعنی کہ غیر محرم سے جن سے اس کے لیے پردہ شریعت نے مقرر کیا تھا، وہ اپنی شوہر کی زندگی میں بھی اور شوہر کی وفات کے بعد بھی دونوں حالتوں کے اندر وہ حکم یکساں ہی رہے گا۔ نمبر 2، جن سے ان کے جو محرم وغیرہ ہیں تو ان سے جن سے مثلا بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب ان سے پردہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا، تو اب عدت کے بعد بھی اس کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں کہ ان کے سامنے بھی بیچاری وہ منہ کو بالکل نیچے کو پلو ڈال کر ہی جائے گی۔ یہ عوام نے بہت زیادہ ایسی باتوں کو مشہور کر رکھا ہے، تو موٹا اصول یاد رکھ لیں کہ نامحرموں سے پردہ عدت سوگ میں ہے یا نہیں ہے، تب بھی تھا، اب عدت سوگ میں ہے، اب بھی ہے۔ جن سے پردہ اس حال میں نہیں تھا ان سے پردہ اب عدت سوگ کے اندر بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھ جائیے، عزیز رشتہ داروں میں سے محرم تو نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہیں، وہ تعزیت کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ وہ اس عورت سے بھی تعزیت کریں گے، تو اب اس کے سامنے وہ بھی مطلب پردے کی حالت میں بیٹھ کر اپنی فیملی کے اندر ان سے تعزیت وصول کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے 4 لفظ سننے کی بھی اب اس کو کوئی اجازت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلی بات، کیا عدت سوگ کے اندر وہ فون پہ بات کر سکتی ہے؟ تو جس طرح شوہر کی زندگی میں یا شادی سے بھی پہلے فون پر کس سے بات ہو سکتی ہے، کس سے نہیں، اور کس کیٹیگری میں ہو سکتی ہے، کس کیٹیگری میں نہیں، وہی احکام آج بھی باقی رہیں گے عدت سوگ کے اندر بھی۔ اس وجہ سے کوئی مختلف حال احوال اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے، جس طرح ضرورتاً اس کے لیے کام کاج کے لیے کو فون کرنا جائز ہے، آج بھی اس کے لیے جائز ہے۔ جس طرح جس انداز میں غیر محرم سے بات کرنا ناجائز تھا وہ آج بھی ناجائز رہے گا، تو لہٰذا عدت سوگ کے اندر وہ فون وغیرہ پہ بات بھی کر سکتی ہے۔ نامحرموں کے سامنے اگر وہ عورت بے پردہ نکلے گی تو اس سے عدت پہ فرق پھر نہیں پڑا، لیکن گناہ گار ضرور ہوئی کہ بے پردگی کی اجازت نہیں تھی۔ اب اگلا سوال، اسی گھر کے اندر محفل میلاد ہوئی، محفل 11ویں شریف ہوئی، یا جیسے اب چہلم کا ختم آ گیا، ساتے کا ختم آ گیا، 21ویں کا ختم آ گیا، عورتیں جمع ہیں، ذکر اذکار کر رہی ہیں، تو کیا وہ اس کے اندر بیٹھ سکتی ہے؟ جواب ہے بیٹھ سکتی ہے۔ کیا وہ اسی اپنے شوہر کے ساتے، 21ویں، 40ویں، ششماہی میں تو عدت سے ویسے نکل گئی، ساتے کے موقع پر اور چہلم کے موقع پر، یا اس دوران ملا شریف آ گیا، بڑی 11ویں شریف آ گئی، علی ھذا القیاس کوئی بھی دینی مذہبی اجتماع ہوا تو اس کے اندر وہ عورت جو سوگ کی عدت کر رہی ہے، کیا وہ نعت شریف پڑھ سکتی ہے؟ جواب پڑھ سکتی ہے۔ بیان کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، اگر اس کو شرعی احکام اس کے علم میں ہیں تو اس کے مطابق وہ گفتگو کر سکتی ہے۔
تو اس سے اس کی عدت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ دوران عدت اس کو نکاح کا پیغام دینا بھی حرام، اس کی طرف سے کسی کو نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے، کجا یہ کہ وہ کسی سے نکاح کرے۔ دینی اجتماعات میں جانا، جس طرح وہ عزیز کی تیمارداری کو اور کسی کی تعزیت کو نہیں جا سکتی، اسی طریقہ کے ساتھ اپنے گھر سے کوئی محفل دوسری جگہ پہ ہو رہی ہے، عورتوں کا اجتماع ہے، وہ اس کے اندر نہیں جا سکتی، اس کی اس کو دوران عدت جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آبے گرامی قدر 5 منٹ رہ گئے اور بڑے ہی شارٹ کٹ لفظوں کے اندر میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عدت اور عدت سے ریلیٹڈ ایک لفظ آ گیا اور وہ ہے سوگ۔ یاد رہے، ہر قسم کی زینت کو ترک کر دینے کو سوگ کہتے ہیں، ہر قسم کی زینت کو ترک کر دینے کا نام سوگ ہے۔ اور سوگ کا جو ترک کر دینا ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کا حکم شریعت مطہرہ نے دیا ہے، اس کی بھی اس چیز کی اس کو اجازت نہیں کہ وہ سوگ کو ترک کرے۔ امہات المومنین میں سے 2 پاکیزہ ماؤں کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کے والد حضرت ابی سفیان انتقال ہو گیا تو 3 دن گزرے تو سرکار سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگوائی، اور انہوں نے وہ خوشبو ایک لڑکی کو بھی لگائی اور تھوڑی سی خوشبو خود بھی استعمال کی، اور پھر فرمانے لگی کہ مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ عورت جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کا سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے کہ اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی وفات پا چکے تھے، جب 3 دن گزر چکے تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور تھوڑی سی خوشبو لگائی، اور پھر خود فرمایا اللہ کی قسم خوشبو کی حاجت نہیں، لیکن میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ممبر پہ جلوہ گر یہ فرماتے سنا کہ وہ عورت جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کا سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے کہ اس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ سوگ کے اندر کون کون سی چیزیں منع ہیں، آخری بات ہے آج کی گفتگو کی، اور یہ بڑی بنیادی اور ضروری باتیں ہیں، اس کو غور سے سماعت کر لیجئے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد میں آپ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، عدت میں عورت کو یہ چیزیں منع، ہر قسم کا گہنا، یہاں تک کہ انگوٹھی چھلا بھی، تمام تر زیورات، سونے چاندی کے ہوں، آرٹیفیشل ہوں، کانچ کی چوڑیاں ہوں، انگوٹھی ہو، خواہ وہ چھلا ہو، تمام زیورات کو عدت سوگ کے اندر عورت جو ہے وہ ترک کر دے گی۔ مہندی نہیں لگائے گی، سرما نہیں ڈالے گی، عطر نہیں لگائے گی، ریشمی کپڑا، ہار، پھول، بدن یا کپڑے میں کسی قسم کی خوشبو، سر میں کنگھی کرنا، اور اگر مجبوری ہو تو موٹے دندانوں کی کنگھی کرے جس سے الجھے ہوئے بال سلجھ جائیں، پھلیل، میٹھا تیل، کسم، کیسر کے رنگے کپڑے، یوں ہی ہر رنگ جس سے زینت ہوتی ہو، اگرچہ پڑیا یا گیروں کا، چوڑیاں اگرچہ کانچ کی، غرض ہر قسم کا سنگھار ختم عدت تک منع ہے، اب اس کو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضور سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے اندر نقل فرماتے ہیں، غور کے ساتھ اس کو بھی سن لیجئے گا۔ سوگ کے یہ معنی ہے کہ زینت کو ترک کرے، یعنی ہر قسم کے زیور، چاندی، سونے، جواہر وغیرہ کے، اور ہر قسم اور ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے، یہ لفظ غور سے سنیے گا، ریشم کے کپڑے اگرچہ سیاہ ہوں نہ پہنے، اور خوشبو کا بدن یا کپڑوں میں استعمال نہ کرے، اور نہ تیل کا استعمال کرے اگرچہ اس میں خوشبو نہ ہو، جیسے روغن زیتون، اور کنگھا کرنا اور سرما لگانا، یوں ہی سفید خوشبودار سرما لگانا اور مہندی لگانا، اور زعفران یا گیروں کا رنگا ہوا یا سرخ کپڑا
سرخ رنگ کا کپڑا پہننا منع ہے، ان سب چیزوں کا ترک واجب ہے۔ جس کپڑے کا رنگ پرانا ہو گیا اب اس کا پہننا زینت نہیں، اسے پہن سکتی ہے۔ یوں ہی سیاہ رنگ کے کپڑے میں بھی حرج نہیں جب کہ ریشم کے نہ ہوں۔ اگلا مسئلہ اور زیادہ ضروری ہے، اس کو بھی غور سے سن لیں۔ عذر کی وجہ سے ان چیزوں کا، عذر مینز مجبوری، عذر کی وجہ سے ان چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے، مگر اس حال میں اس کا استعمال زینت کے ارادے سے نہ ہو۔ مثلا درد سر کی وجہ سے تیل لگا سکتی ہے، یا تیل سر میں لگانے کی عادی ہے، جانتی ہے کہ سر میں تیل نہیں لگائے گی تو سر میں درد ہو جائے گا تو لگانا جائز ہے۔ درد سر کے وقت کنگھا کر سکتی ہے، مگر کنگھے کی اس طرف سے کرے جدھر کے دندانے موٹے ہیں، ادھر سے نہیں کہ جدھر باریک ہوں، کہ یہ بال سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ممنوع ہے۔ یا سرما لگا لینے کی ضرورت ہے کہ آنکھوں میں درد ہے، درد اور مرض کی وجہ سے سرما لگا سکتی ہے۔ یا خارشت، یہ جس میں پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں اور بڑی شدید کھجلی ہوتی ہے، تو ریشمی کپڑے اس مجبوری میں پہن سکتی ہے۔ یا اس کے پاس اور کپڑا نہیں تو یہی ریشمی یا رنگا ہوا پہنے، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کی اجازت ضرورت کے وقت ہے، لہٰذا بقدر ضرورت اجازت ہے، ضرورت سے زیادہ ممنوع۔ مثلا آنکھ کی بیماری میں سرما لگانے کی ضرورت ہو تو یہ لحاظ ضروری ہے کہ سیاہ سرما اس وقت لگا سکتی ہے جب سفید سرمے سے کام نہ چلے۔ دیکھیں یہ جو عصمت سرما ہوتا ہے یہ زردی مائل ہوتا ہے، سفید رنگت پہ بھی سرما ہوتا ہے، تو سیاہ سرما جو ہے وہ زینت ہے، تو اگر سفید یہ نہیں ملا تو اب بھی صورت میں وہ سیاہ کا استعمال کر سکتی ہے۔ اور اگر اس کو صرف رات کو لگانے میں کفایت ہوتی ہے تو دن میں لگانے کی اجازت نہیں۔ آخری مسئلہ، اور یہ موبائل دیں گے آپ، اگر اس میں کوئی سوال آیا ہو تو پھر اس کا ہم انشاءاللہ عز و جل ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو عورت سوگ کے اندر ہے وہ چار پائی پر نہیں بیٹھ سکتی، چار پائی پہ نہیں سو سکتی۔ یہ بات غلط ہے۔ چار پائی یا بیڈ وغیرہ جہاں اس کو آرام ہے اس بستر پر وہ آرام کر سکتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب ہیں جی جنڈا والا سے، اہلا و سہلا۔ جناب نور آصف صاحب ہیں، خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام عباس قادری ہیں، جناب حافظ ذیشان صاحب ہیں جی، دعا بھی لکھی ہوئی ہے آپ نے جی، جزاک اللہ خیر، آمین و ایاک۔ ریاض احمد صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ محمد ندیم قادری صاحب دبئی سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ دوسرے ہیں حافظ ذیشان صاحب جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تنویر اتاری صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ اور جی ملک ذیشان صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ آج کا جو سلسلہ بیان ہوا ہے جناب بہت ضروری تھا، بڑا بنیادی تھا، اور کوشش کی ہے اگرچہ اس میں اور دیکھا جائے تو مزید ایک دو نشستیں بھی اس پہ گفتگو ہو سکتی تھی، ہم نے کوشش کی ہے کہ بڑے کلوز کر کے ضروری مسائل جو ہیں وہ گوش گزار کیے جائیں، سو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ تو آج کے سلسلے کو شیئر کرنا کوئی بھی نہ بھولے، ضرور شیئر کریں، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ محمد عظیم اعظم علوی صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ جناب زاہد محمود صاحب، زاہد بھائی فیصل آباد سے، خوش آمدید۔ حافظ ذیشان صاحب نے جی سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ملک ذیشان صاحب حال کا پوچھ رہے ہیں جی، سلام بھی لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے ممتاز عالم دین شہر محدث اعظم سے علامہ عابد قمر نورانی صاحب، جناب نورانی صاحب آپ کو بھی عالم و سالن، آج آپ کی زیارت ہوئی ہے، بڑی محبت، آپ رونق افروز ہوئے۔
حافظ رمضان قادری صاحب ہیں جناب. حافظ صاحب آپ کو بھی اہلم و سہلم. حافظ ذیشان صاحب ماشاءاللہ جی دارالاسلام توبہ سے ہیں جی. لاک ڈاؤن نے جناب یہی سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ ہم روز آپ سے مخاطب ہیں, اور بلکہ میرا خیال ہے آج 20 تاریخ تھی. ہر 20 تاریخ کو دارالاسلام توبہ میں علامہ مولانا پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب کے ہاں ہمارا ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ ہوتا تھا. پیر محل والے مجھے بعد میں نظر آتے ہیں, اب پتہ نہیں پیر محل والے ابھی کہاں ہوں گے. وہاں پر بھی ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ ہوتا تھا اور جگہ پر بھی. تو لیکن شکر ہے کہ اس صورت کے اندر یہ سلسلہ بحال ہے اللہ رسول کے کرم سے. مالک وہ دن پھر لے آئے, اور اللہ کریم ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے, پورے عالم اسلام پہ کرم فرمائے. چودھری عثمان صاحب ہیں جی, آپ کو بھی خوش آمدید. حافظ رمضان قادری صاحب نے اسلام لکھا ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالک کریم خوش رکھے. اچھا ماشاءاللہ فاروق خان صاحب آگے جی پشاور سے, اہلاً و سہلاً. نور آصف صاحب انشاءاللہ آپ کی دعوت قبول ہے, بس کو تاریخ کا تعین باقی ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا یہ بھی انشاءاللہ جی. ماشاءاللہ حافظ ابو بکر صاحب ہیں جی, آپ کو بھی خوش آمدید, اہلاً و سہلاً. جی محمد فاروق خان صاحب سوال جلدی تحریر کر دیں, دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. چودھری عثمان رڈالہ صاحب, رڈالہ میرا خیال بنتا ہے, رڈالیا یہ ڈچکوٹ سے لگ رہے ہیں. دعا دے رہے ہیں جی, جزاک اللہ خیر. خوش آمدید آپ کو بھی. لائٹ جلائیں, اس کی بھی جلا دیں. ہمارے ہاں بجلی آف ہو گئی ہے, تو اللہ خیر فرمائے. مالک کریم آپ سب کو جو خوش رکھے, سلامت رکھے. انشاءاللہ عز و جل کل ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ماوِ گفتگو ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں. دیکھیں جیسے ہی نماز میں وضو ٹوٹ گیا, بندہ نماز سے فارغ ہو گیا. وضو ٹوٹا تو وہ نماز سے نکل گیا. تو اب یہی ہے کہ جا کر وضو کریں اور نئے سرے سے نماز کو ادا کریں. اب اس کے لیے یہی حکم ہے. ہاں ایک آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہماری ایک نشست ہوئی تھی کہ اس کا عنوان تھا قسم کے بارے میں احکام جو ہیں. تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو ایک دفعہ سماعت ضرور کریں. جو حضرات اس سلسلے کو, اس نشست کو نہیں سن سکے, جو قسم کے بارے میں احکام تھے, قسم کے بارے میں مسائل, اس کو ضرور سنیں اور اس کو بھی عام کریں کہ قسمیں بہت کھائی جاتی ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے. تو وہ سارے احکامات جو ہیں وہ الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے گوش گزار کیے جائیں.
اس کو ضرور سنیے گا۔ میاں بابر صاحب آئے ہیں جی، آپ کو بھی ویلکم ہے جی، خوش آمدید ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہی ہماری حاضری کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک اعمال کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے۔ الہی اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے، کرونا وائرس اور دیگر آفات و بلیات سے بچا، محفوظ رکھ، پناہ مانگتے ہیں، پناہ میں رکھ، عافیت کے سوالی ہیں، حبیب کے صدقے میں عافیت عطا فرما، عالم اسلام کی ملک پاکستان کی خیر فرما، الہی رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما، جتنے احباب ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔